नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संदू। आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश यूनुस, जिन्होंने BA किया है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ ही मौजूद हैं अनुष रियास, जिन्होंने BCom किया है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच। आज इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, आज के प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे, आज की सारी गुफ्तगू के लिए, और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे दानिश। जी दानिश। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और बिलखसूस हम आज इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, हम PMI TV चैनल के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए, अपने प्यारे भाई शाहिद के लिए, प्यारे भाई अनुष के लिए और आज के सारे प्रोग्राम के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ और आपसे इल्तमास करता हूँ कि जितना वक्त आज हम इस प्रोग्राम में गुजारें वो आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बने, हमारी यूथ के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बरकत का सबब हो, और आज जितनी भी बातें हम करें वो यूथ के लिए तरक्की और खुशहाली का बायस हों। हम सबों को बरकत दीजिएगा और अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए, अपने रबाब के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी नाकामियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, इसके सबब से बहुत सारे नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, कि डिप्रेशन क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नाकामी का अगर वक्ती सामना कर लेते हैं तो वो अपनी बाकी की ज़िंदगी डिप्रेशन में गुजार देते हैं, लेकिन नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो कौम के लिए बहुत ही मुफीद, कारआमद और फ़ायदेमंद है। इसीलिए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। और सबसे पहले हम जानेंगे दानिश से कि जिस तरह आगाज़ में बताया कि उन्होंने BA किया है, इसके साथ ही सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि इसके अलावा उनकी क्या मसरूफियात हैं। जी दानिश। थैंक यू शाहिद भाई। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए और बिलखसूस आपके इस दावत के लिए जो आपने हमें दी, और इस प्रोग्राम में हम आए, हम आपके मशकूर व ममनून हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एज़ ए पासबान अपनी खिदमत इस माशरे में सर अंजाम दे रहा हूँ और सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। और वहाँ पर मैं चर्च में जो यूथ है हमारी, उनके लिए हमने एक इंग्लिश क्लास का जो है वो अरेंज किया है, और वहाँ पर मैं बच्चों को इंग्लिश जो है वो टीच करता हूँ। और इसके साथ साथ हम दूसरे इलाकों में, दूसरे जगहों पर जाते हैं और बिलखसूस यूथ की और लीडरशिप की रूहानी और जिस्मानी तरक्की दोनों के लिए काम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात कि अपनी वो जिस तरह उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन में BA किया है तो उस तोड़े को वो दबा नहीं रहे, बल्कि खिदमत में भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो शामिल कर रहे हैं और नौजवानों को इंग्लिश लैंग्वेज की वो क्लास करवा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इसी तरह अनुष से भी जानेंगे कि उन्होंने BCom किया है और इसके साथ जो मौजूदा उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं। जी अनुष। जी, सबसे पहले शाहिद भाई मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ वेलकम कि आपने इस प्रोग्राम में हमें दावत दी है। तो मेरी मसरूफियात जो है वो सेंट प्रेस्बिटेरियन चर्च में एज़ आ खिदमत गुज़ार तालीम बालगा के तमाम तर नौजवान जो हमारे माशरे में अनपढ़ होते हैं, जिन्हें जो स्कूल का जिन्होंने रुख नहीं किया होता, जिन्होंने कभी स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं होता, हमारा ये काम है कि हम उनको सिखाएं। तो सबसे पहली बात ये है कि उन तक जो है वो कलाम की बातों को या किस तरह से मुआशरती तालीम को उन तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा काम है, ताकि हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक दें और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। वाह ज़बरदस्त, ये बहुत ही बाबरकत बात है कि हमारे नौजवान अपनी कौम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अपना अपना हिस्सा जो है वो उसमें डाल रहे हैं, और जिस तौर से भी वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं वो किसी भी तौर से वो फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि नाख़वानदा लोगों को
تعلیم کی طرف راغب کرنا اور اس لائق بنانا کہ وہ کلام مقدس کو پڑھ سکیں. بہت خوبصورت بات اور بڑی اچھی خدمت, خداوند آپ کو برکت دے. اسی طرح چلتے ہیں ابھی اپنے موضوع کی طرف کہ آج ہم ڈپریشن کے حوالے سے جو بات کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے دانی سے جانیں گے کہ ڈپریشن کیا ہے. شاہد بھائی, سب سے پہلے میں زیر موضوع گفتگو جو ہمارا مضمون ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹاپک, یہ مضمون بہت ہی اہم, حساس اور سنجیدہ ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اس پر اس طرح کے پروگرامز اور سیمینارز ہونے چاہیے اور یوتھ کے مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے تاکہ یوتھ ہماری اس گفتگو کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کا حل نکال سکیں. جی بالکل. تو جس طرح آپ نے ڈپریشن کے بارے میں بات کی, تو بیسیکلی ڈپریشن ایک ایسی حالت یا کیفیت ہے جس میں انسان دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل. چونکہ ڈپریشن ایک بہت ہی وسیع و عریض مضمون ہے, میں اس کی پیچیدگیوں میں تو نہیں جاؤں گا, میں آسان اور سادہ الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جی. ڈپریشن ایک قسم کی مایوسی ہے. ایسے ہی ہے. ڈپریشن ایک قسم کی نا امیدی ہے. ڈپریشن ایک قسم کا ڈر اور خوف ہے جو آپ پر غالبہ پا لیتا ہے. ڈپریشن اپنے آپ کو ناکارہ, ناچیز ایسے ہی ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی لائق یا قابل نہ سمجھنا ہے, اور اسی طرح اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار نہ لانا اور ان سے منہ موڑ لینا. اصل میں ڈپریشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی لائق نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں کہ کم تر سمجھتے ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, احساس سے کم طریقہ ہم شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. یہی بات ہے کہ ایسی کیفیت جس میں ہم نا امیدی, مایوسی اور بہت سارے ایسے چیزوں کے تلے دب جاتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے یا حالات ہمارے خلاف ہو چکے ہیں, تو یہ کیفیت ایک ڈپریشن ہے. انوش سے بھی جانیں گے کہ ڈپریشن کی وہ کیسے اسے ڈیفائن کرتے ہیں. جی انوش. اچھا, سب سے پہلی بات جو ہے بھائی نے بڑا اچھا بیان کیا, نا امیدی اور یہ پریشانیوں کا شکار جو ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو ڈپریشن کو جاننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بنیاد کو جاننا بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کی بنیاد کو اگر سمجھ جائیں گے تو میں 3 لفظ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان تینوں لفظوں کا آپس میں بہت گھٹ جوڑ ہے. جس طرح انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, یہ تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جی بالکل. اور جب ہم انہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم ڈپریشن کو سمجھ پائیں گے کہ ڈپریشن ہے کیا. تو سب سے پہلی بات جو ہے انگزائٹی, بے چینی, ڈپریشن دباؤ, سٹریس پریشانی, تو ان تینوں کا تعلق ہے. اور انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے. اور جلد باز کسے کہتے ہیں؟ جلد باز وہ شخص ہوتا ہے جو ہر کام کا فوراً نتیجہ چاہتا ہے. جی جی بالکل. کہ مجھے فوری طور پر اس کا نتیجہ مل جائے. جی. تو جس طرح سے وہ جلد باز ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے اور یہ جانتا نہیں کہ میرے مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونے جا رہا ہے. جی جی بالکل. تو مستقبل کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ جلدی سے, وقت کی کمی کے خوف سے وہ ہر کام کو جلد از جلد کرنا چاہتا ہے. بالکل. اور جس طرح سے وہ جلدی میں پڑ جاتا ہے اس طرح اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو ہر انسان جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تب سے ہی وہ پریشان اور بے چین ہوتا ہے. اور آگے چل کر ہم جب دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے اس میں ایک عادت ہے اور بہت بری عادت ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کو چھپاتا ہے. اور اپنی فکر اور اپنی پریشانیوں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے. ہم اسے ڈپریشن کہتے ہیں, لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اشد ضرورت پڑتی ہے تب جا کر وہ اپنی اس فکر کو عیاں کرتا ہے, لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہی دباؤ بیماری صورت ہے. یس. اور اسی طرح سے انسان کے اندر جو ہے یہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی انتہائی حالت جو ہے وہ ڈپریشن ہوتی ہے. جی بالکل. بڑے خوبصورت الفاظ میں انوش نے اسے ڈیفائن کیا
تو اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ہے کہ ایک جلد باز کے ساتھ انسان 100% رزلٹ بھی چاہتا ہے. ایسی ایک تو جلد بازی کرتا ہے اور دوسرا یہ بھی امید توقعات اس کی ہوتی ہیں کہ 100% رزلٹ ملے, جبکہ وہ نہیں ہوتا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو انسان کو اس کیفیت میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح ہم جانیں گے کہ ڈپریشن کے بہت سارے علامات ہیں, سمپٹمز ہیں. تو چند ایک ہم دانی سے جانیں گے کہ آپ کون سی علامات دیکھتے ہیں کہ جو جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو کون سی علامات جو اس میں ظاہر ہوتی ہیں؟ شاہد بھائی, علامات پر بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کے اندر علامات ظاہر ایک قسم کی نہیں ہو سکتی. بالکل. اور ڈپریشن ایک قسم کا نہیں ہے, بلکہ ڈپریشن بہت سی اقسام کا ہے. جب ہم اقسام کو بہتر طور پر جانیں گے تب ہم علامات کی طرف اور ان کے حل کی طرف جائیں گے تو آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ جو کہ تعلیم کو حاصل کرتا ہے, جو اسکول جاتا ہے, اس کا ڈپریشن فرق ہے. جب ایک بالغ انسان ہے تو اس کا ڈپریشن فرق ہے. ایک کموارہ جو شخص ہے اس کا ڈپریشن فرق ہے. ایک شادی شدہ جو شخص ہے اس کا ڈپریشن کموارے سے فرق ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس کی ایک بہت لمبی فہرست ہے, اسی طرح جو ایک شخص ہے جس کے پاس ملازمت نہیں ہے اس کا ڈپریشن فرق ہے, جاب لیس ہے, بے روزگار ہے. اور جو روزگار والا ہے اس کا ڈپریشن فرق ہے. تو سب سے پہلے تو علامات کی طرف میں گزارش کروں گا لوگوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ ہرگز بھی علامات کی طرف نہ جائیں, بلکہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ what kind of depression you have, کہ آپ کا ڈپریشن کس قسم کا ہے, وجہ کیا ہے, آپ کے ڈپریشن وجہ کیا ہے. پھر اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی. جس طرح انوش بھائی نے بہت مفصل طریقے سے بتایا کہ سب سے پہلے تو اس کی جو بڑی علامت ہے وہ ہے بے چینی. جی بالکل. بے چینی کہ میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, میں اس کو بھی حاصل کر لوں, اب میں نے ایسا سوچا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا, میں نے تو اس طرح سوچا نہیں تھا تو اس طرح ہو کیوں گیا. ہم نے بے چینی کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا, بلکہ بے چینی کے ساتھ ہم نے خود کلامی کرنی ہے. جی جی. کہ میں ایسا کرنے کی اوورکم کرنا ہے, کہ میں ایسا کرنے کی قابلیت, اہلیت یا صلاحیت بھی رکھتا ہوں. جی بالکل. کیا جن نتائج کا میں جو ہے وہ سوچ رہا ہوں ان کو حاصل کرنے کا, کیا میری اس پلاننگ سے وہ نتائج حاصل ہو جائیں گے؟ جی بالکل. تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں. جس طرح علامات میں بے چینی, ڈر, خوف, تنہائی, اور ایک بہت ہی کامن چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے احساس کمتری. جی بالکل. جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو احساس کمتری کے بوجھ تلے دبا دینا اور سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت خاص ہیں. آپ خدا کی نظر میں, آپ اپنے خاندان کی نظر میں, اور بذات خود آپ اپنی نظر میں بھی بہت خاص ہیں. سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں, علامات کی طرف نہ جائیں, اپنی اہمیت کو پہلے سمجھیں کہ یو آر ریئلی ویری امپورٹنٹ. جی بالکل. اور اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی بات ہے کہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جو باقی کاموں میں ایفیشنسی وہ بہت کم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, ایگزیکٹلی. آپ کی جو سلیپ سائیکل ہے جس کو انسومیا کہتے ہیں, نیند نہ آنا, وہ بڑھ جاتا ہے. آپ کا سٹمک ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھانا کھائیدا ہے پر لگدا نہیں. جی جی بالکل. تو وہ ہمارا جسم بھی اس طرح سے ڈیولپمنٹ یا گروتھ نہیں کرتا, اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ہی ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اور اس میں ہم ہارمونز جو ریلیز نہیں ہونے ہوتے وہ بعض اوقات ریلیز ہو جاتے ہیں, اور جن کا ریلیز ہونا ضروری ہے, جس طرح کہ ڈوپامین ہے. ڈوپامین ایک خوشی کا جو ہے وہ ہارمون ہے, اس کا ریلیز ہونا ضروری ہے, لیکن وہ ریلیز نہیں ہوتا, اس وقت ختم بند ہو جاتا ہے. ہاں بالکل بند ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بوجھ تلے لے آتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ رک جاتی ہے. جی زبردست. جی بہت ہی مفصل طریقے سے انہوں نے علامات بتائیں. اسی طرح ابھی ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
دیکھتے رہیے PMI ٹیلی ویژن. اوکے جی. جھکنا نہیں تجھے رکنا نہیں تجھے چھونا ہے آسمان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ کمپین, اور بریک سے پہلے ہم نے بہت ہی خوبصورت باتیں اور بہت ہی انفارمیٹیو جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کیں. تو بریک سے پہلے دانش بات کر رہے تھے علامات کے حوالے سے. اسی طرح اب انوش سے بھی جانیں گے کہ چند ایک علامات اور ایک خاص چیز جو اس کی شدت ہے جو سوسائڈ تک بندے کو لے جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بے چینی ہے, تو علامات میں سے بے چینی سے ڈپریشن تک کا جو سفر ہے اس میں ایک وقت درکار ہوتا ہے. جی جی. اور جیسے ہی بندہ ڈپریشن تک جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ وقت کا بدلنا ہے, کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. اور علامات میں سے میں سب سے بڑی وجہ یہ سمجھتا ہوں یا علامت یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو نیند نہیں آتی اس میں, اور نیند کا نہ آنا, اور اسے ہم کہتے ہیں نفسیاتی خلجان یا سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہو جانا. جی بالکل. تو یہ انسان کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بیماریاں جو ہیں جسمانی طور پر جسمانی شکل لے لیتی ہیں, اور انسان پر جب یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں, نیند کا نہ آنا, خوف زدہ ہونا, ڈر لگنا, اس کے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ, گھبراہٹ, اضطراب, اس طرح کی تمام تر علامات جب آتی ہیں تو تب انسان جو ہے وہ ہسپتال کی طرف دوڑتا ہے. اور جیسے ہی وہ ہسپتال کی طرف رجوع کرتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب وہ اپنے مرض کو لے کر جاتا ہے, اس تشخیص کی جاتی ہے, تو تب اس کا مرض سامنے آتا ہے, کچھ عرصہ کے لیے ادویات لیتا ہے. لیکن ڈپریشن کا جو حل ہے وہ ادویات نہیں ہے. جی بالکل. وہ ادویات دیتے ہیں, لیکن سب سے جو عام دوائی جسے کہتے ہیں میڈیسن ہے, وہ انسان نیند کی گولی لیتا ہے. ایسے ہی ہے. اور نیند کی گولی جب انسان لیتا ہے تو میں ایک نام لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے, تو نیند کی گولی لینے سے انسان کے گابا ریسیپٹر کو جو ہے وہ تحریک ملتی ہے, وہ کامیابی کے ساتھ اس پر جو ہے وہ دباؤ ڈالتا ہے, تحریک دیتا ہے. تو گابا ریسیپٹر کیا ہے؟ گابا ریسیپٹر نیورو ٹرانسمیٹر ہے, دماغ اور نروس سسٹم کے درمیان یہ پیغام رسانی کو قائم کرتا ہے. تو اس کے درمیان اس کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے, اور جب انسان کے اندر جب یہ رفتار تیز ہو جاتی ہے اس کے نروس سسٹم میں, دماغ میں, تو ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ گھبراتا ہے. اور اس کو ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی حالت ہے. ایمرجنسی حالت ہے, اور اس میں انسان بے حد خطرہ محسوس کرتا ہے. اور میں مثال دیتا ہوں, گابا ریسیپٹر جس طرح کے ہمارے سامنے شیر آ جاتا ہے, تو گابا ریسیپٹر جو ہے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, انسان خطرہ محسوس کرتا ہے, پھر ایک عمل انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں فائٹ یا فلائٹ. یعنی کہ لڑو یا بھاگو. اس طرح کی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے, انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور یہ ان علامات میں سے علامات ہیں جو سب سے زیادہ نوجوانوں میں بھی ہیں, ہر عمر کے انسان میں ہے, اور یہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم دیکھیں نوجوانوں پر, نوجوان جب نشہ لیتے ہیں, مختلف طرح کی نشے کو لیتے ہیں, جس طرح شراب نوشی ہے, سگریٹ نوشی ہے, تو یہ اس کے اس ڈپریشن میں اضافہ کرتی ہے. یہ بھی اس کے گابا ریسیپٹر کو جس طرح نیند کی گولی کرتی ہے, ویسے ہی یہ نشہ بھی جو ہے یہ گابا ریسیپٹر کو تیز کر دیتا ہے, جس سے انسان کے اندر ہیجانی کیفیت ہوتی ہے. وہ اس سے سکون لینا چاہتا ہے لیکن اسے سکون نہیں ملتا, بلکہ اس کے ساتھ اسے زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. اور یہ تمام تر نشہ جو ہے انسان کو یا خاص تر نوجوان کو جو ڈپریشن کے جہنم میں دھکیل دیتا ہے. اور اس کے جو سنگین نتائج ہیں ڈپریشن کے, سوسائڈ ہے. اور بہت سارے ایسے ہم نے واقعہ سنے بھی اور دیکھے بھی, خاص طور پر نوجوان اس چیز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. اور تمام نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ حالات سے لڑنا سیکھیں, ڈر کر بھاگنا نہ سیکھیں, زندگی کا خاتمہ نہ کریں. اور دانش نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ بہت ہی خاص ہیں, بہت ہی اہم ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, اور شاید بہت سارے آپ کو دیکھ کر جی رہے ہوں. اسی لیے اپنی زندگی, اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو.
تو آپ, اور یہ بھی بائبل مقدس کا بھی ساتھ تھوڑا سا اس میں حصہ کہ سوسائڈ کرنا بھی خون کرنے کے برابر ہے, چاہے آپ کسی کا کریں یا اپنا کریں, اور لکھا ہے کہ خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. تو بیماریوں سے, حالات سے اور ان ساری چیزوں سے, ناکامی کا اگر سامنا نہیں کر سکتے تو ان ساری چیزوں سے بھاگنے کا یہی ایک راستہ نہیں کہ آپ سوسائڈ کر لیں. اس کے بہت سارے راستے ہیں. ابھی ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ آپ کیسے ان سے باہر نکل سکتے ہیں, آپ کیسے اپنی ناکامی, فیلئر کو فیس کیسے کر سکتے ہیں, آپ کیسے اپنی جو غلط فیصلے کے نتائج بھگت رہے ہیں آپ کیسے ان سے باہر نکل سکتے ہیں. تو دانی سے جانیں گے کہ ڈپریشن سے نکلنے کے کیا آپ جو حل ہیں انہیں سجیسٹ کریں گے نوجوانوں کو. ڈپریشن کی سب سے ایک بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے. جی بالکل. اینڈ دس از ناٹ دا ٹریٹمنٹ, یہ سلیوشن نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی اس طرح کی آپ کیفیت کا شکار ہوں تو کبھی بھی تنہائی کی طرف نہ جائیں, بلکہ ضرور اپنی فیملی میں دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ اس گفتگو کو, اس پریشانی کو, اس تکلیف کو, اس کیفیت کو بانٹ سکتے ہیں. وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے, کیونکہ ماؤں سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں. تو میں بھی اپنی کچھ باتیں, بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آپ اپنے باپ سے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے کسی دوست سے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے کسی کزن سے بات کر سکتے ہیں, تو یا خاص طور پر آپ اپنے استاد سے بات کر سکتے ہیں. آپ ضرور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کون سا ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ اپنے اس بوجھ کو بانٹ سکتے ہیں, اور یہ اس کا بہت بڑا حل ہے. جی بالکل, اس کا بہت بڑا حل ہے. اور دوسری بات کہ ہم اس پر اوور کم کیسے آ سکتے ہیں, جس طرح شاہد بھائی آپ نے بتایا کہ آپ نے حالات کا سامنا کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے. کبھی بھی پریشانیوں کو, تکالیف کو, مسائل کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا حل بتانا چاہوں گا کہ ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک بات کو صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے, ہم اس کی ہولسٹک اپروچ کی طرف نہیں جاتے. جی بالکل, ہم اس کو مکمل طور پر نہیں دیکھتے, نظریہ کلیت کے طور پر اس کو نہیں دیکھتے, اور ہم صرف ایک زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حل کی طرف نکل جاتے ہیں. بلکہ ہم نے ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا, بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈپریشن ہے کس طرح کا اور اس کی علامات کیا ہیں. اور تیسرا حل آپ نے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ تھنک, پلان اینڈ گیٹ یور ریزلٹس. اور اگر آپ ریزلٹس حاصل نہیں کر رہے دین ری پلان, ری تھنک اینڈ یو ول گیٹ یور سکسیس. زبردست, یہ بہت ہی خاص اور مختصر الفاظ میں انہوں نے اس کا حل بتایا. اگر آپ کسی ناکامی کا سامنا کر کے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں تو ری پلان کریں, چیزوں کو دوبارہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا. اسی طرح نوش سے بھی جانیں گے کہ کون سے سلیوشنز ہیں جو آپ کی نظر میں نوجوانوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات شاہد بھائی کہ نوجوان کی زندگی بہت اہم ہے, ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. اور زیادہ تر غلطی جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں یا ہم انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے پر زیادہ انحصار کرتے ہیں, جبکہ یہ نہیں جانتے کہ ہماری وجہ سے معاشرہ بنتا ہے. کیونکہ معاشرہ انڈیویجول ہے, ہماری وجہ سے یا فرد واحد کی وجہ سے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو انسان, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے محبت کرے. جب انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا تب اس کی زندگی میں یہ ڈپریشن آتا ہے. انسان اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتا ہے, دوسروں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجوہات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناکامی ہی ہے ساری. جب وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے, اور یہ اس کا سلیوشن نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. آپ زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے محبت کریں. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ
سوچ اس میں بہت کارآمد ہے کہ سوچ جو ہے جسے کہتے ہیں ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ کی بہت سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے اس ڈپریشن کا حل باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہی موجود ہے. آپ خود ہی اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو سوچ جو ہے یہ آپ کی بہت ہی ضروری ہے اس میں کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. پازیٹیوٹی اگر آپ اپنے اندر رکھیں گے, مثبت سوچنا شروع کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں اس کا مثبت نتائج ہوں گے, اس کا حل بھی آپ کو ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے, سوچوں کو بدلتا ہے, موڈیفائی کرتا ہے, لیکن ہمیں سوچوں کو بدلنا نہیں بلکہ سوچوں کو توڑنا ہے. مثال ایک پرندے کی ہے کہ ایک پرندہ جب جال میں پھنسا ہوتا ہے تو اس جال کو وہ بدلے گا نہیں, یا اس سے نکلنے کی کوشش کے لیے وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا کہ کوئی آئے, لیکن اگر آئے گا بھی تو شکاری آئے گا. اور شکاری کس طرح سے آئے گا کہ وہ اسے مستقل طور پر قید میں ڈالے گا, اسے نجات دینے کے لیے نہیں آئے گا, بلکہ یہ پرندے کو ہی کوشش کرنی ہے کہ وہ جال کو توڑے, جال کو توڑ کر پھر اس سے نکلے, اڑان بھرے. تو یہی نوجوانوں کے لیے یا ہمارے لیے, ہر انسان کے لیے سلیوشن ہے کہ ہم لوگ سوچوں کو توڑ کر آگے جائیں. اس طرح کے جو منفی خیالات ہیں ان کو توڑیں, ان سے نکلیں, اور ان سے نکل کر پھر آپ اسے ریسٹرکٹ کریں, دوبارہ سے بنائیں سوچوں کو, دوبارہ سے آپ بنائیں, پھر آپ کی زندگی میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں. زبردست, بڑی خوبصورت بات کی اور بہت اچھے انہوں نے اس کے سلیوشنز بتائے. اور ایک یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے مثال دی گھوڑ سوار کی, کہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو اگر لگام اس کے ہاتھ میں ہے تو اس نے گھوڑے کو چلانا ہے, نہ کہ گھوڑے نے اپنی مرضی سے. اور جو آپ کی سوچ ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے, آپ نے اس کو ٹارگٹ دینا ہے, نہ کہ آپ کی سوچ نے آپ کو بیڈ پہ لٹا دینا کہ بس ٹھیک ہے. اسی طرح آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نوجوانوں سے پیغام لیں گے, دانش سے, کہ آج کے جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے. جی, تو آخر پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سوچ بدلیں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ سٹریس کو, جس طرح کہ انوش بھائی نے بتایا کہ سٹریس, ڈپریشن, انزائٹی, اور جس طرح ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈپریشن ہے, تو اگر آپ ڈپریشن کو منفی طور پر دیکھیں تو یہ ایک بیماری ہے. ہم نے ڈپریشن کو منفی طور پر نہیں دیکھنا اور یہ نہیں سمجھ لینا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اب میں کچھ ہوں نہیں, اب تو سارا کچھ ختم ہو گیا ہے, اب میری زندگی ایک پوائنٹ پر آ کر رک گئی ہے. منفی طور پر ہم نے ڈپریشن کو نہیں لینا, بلکہ ڈپریشن کو ہم نے مثبت طور پر اس طرح لینا ہے کہ ڈپریشن ہمیشہ تھنکنگ سے آتا ہے. ڈپریشن کے پیچھے ایک چیز ہے جو کہ آپ کی سوچ ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ ڈپریشن از لائک اے موٹیویشن فار یو. جب آپ سوچتے ہیں تو پھر ڈپریشن آپ کی زندگی میں آتا ہے, لیکن ہم نے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا ہے اور اپنی زندگیوں سے اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب بننا ہے اور معاشرے کے لیے بھی برکت کا سبب بننا ہے. آمین. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا. اسی طرح انہوں اس سے بھی جانیں گے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں, بالخصوص نوجوانوں کی طرف میں متوجہ ہوں, تو بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. آپ نے اس ناکامی کو اپنی کمزوری نہیں سمجھنا, بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, اور یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو بار بار موقع فراہم کرتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نوجوانوں میں خاص طور پر جو نوجوان نئے نئے جوڑے بنتے ہیں, شادی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, مزاحمت ہوتی ہے. اسی طرح جو منگنی شدہ ہوتے ہیں ان کی جب منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو تب بھی وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں اور بہت دفعہ وہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج ہم سبوں کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو سنبھالنا ہے. یہ ہم سبوں پر انحصار ہے. ہم سب اپنے آپ پر انحصار کریں اور اپنے آپ کو اس تمام تر ڈپریشن سے نکالیں. جی, بہت خوبصورت پیغام دیا. اسی طرح آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین.
God bless you all. झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान.